अस्सलाम वालेकुम। जब से मैंने होश संभाला था, यही देखती आई थी कि मेरी बड़ी बहन को हर मंगल की रात दुल्हन बनाकर बरामदे में रखे पहले फूलों से सजे एक तख्त पे बिठाया जाता और अम्मी सब बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती और सुबह होने से पहले पहले फूल भी गायब होते और बड़ी बहन भी कमरे में सोई होती। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। इस रात मैंने बड़ी बहन से इस बारे में जानना चाहा तो इसने कहा कि आज तुम मेरी जगह दुल्हन बन के बैठ जाना और ख़ुद देख लेना कि क्या किस्सा है। मैंने और बड़ी बहन ने बहुत चालाकी से अम्मी को बेवकूफ़ बना लिया था, क्योंकि कद काठ में दोनों एक से थे और मैं पहले फूलों वाले तख्त पर दुल्हन बनकर बैठ गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम सामिया चौधरी है। मैं चौधरियों के ख़ानदान में पैदा हुई थी। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि चौधरियों का ख़ानदान और हवेली थी और इसमें मर्दों की हुकूमत होनी चाहिए थी, मर्दों की बात चलनी चाहिए थी। लेकिन जब से मैंने दुनिया को समझना शुरू किया था तो यही देखा था कि चौधरियों की हवेली में औरतों की हुकूमत थी और मर्द नज़रें झुकाए हर बात मानते थे। लेकिन मुझे याद था कि पूरी हवेली में मेरे अब्बू गुसीले थे और हर बात पे चीखते चिल्लाते थे। मेरे अब्बू ने 2 शादियां की हुई थीं और पहली बीवी अब्बू की कज़न थी, जिनसे अब्बू की एक बेटी थी जो मेरी बड़ी बहन थी और इसका नाम सानिया चौधरी था। मैं इन्हें आपा कहती थी। आपा मुझसे 6 साल बड़ी थी और वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रोती रहती थी या कमरे की दीवारों को तकती रहती थी। और आपा की माँ यानी मेरी बड़ी माँ पागलों की तरह चीखती रहती थी और हाथ में आती हर चीज़ को तोड़ डालती थी। और एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने बेड की साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप उठा के अब्बू के सर में मार दिया, जिससे अब्बू आग बगोला हो गए और इन्होंने बड़ी माँ को लातों और घूंसों से बहुत मारा। बड़ी माँ की चीखने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थीं और मेरी अम्मा समेत बाकी साहिब हवेली की औरतें भी ये आवाज़ में सुनकर खुश हो रही थीं और मेरी आपा बेचैनी से सहन में टहल रही थी। अपनी माँ की चीखें सुनकर वो बहुत रो रही थी और जब वो अपनी माँ को बचाने के लिए गई तो अब्बू ने इन्हें भी बहुत ज़्यादा मारा था। मैंने अपनी माँ को बहुत कहा कि वो जाकर अब्बू को रोके, लेकिन अम्मा को बड़ी माँ की चीखें सुकून दे रही थीं और वो मुंह ही मुंह में बड़ी माँ को गलीज़ गालियाँ दे रही थीं। अब्बू जब बड़ी माँ के कमरे से निकले तो मैं फ़ौरन भागकर इनके कमरे में गई और मैं बड़ी माँ और आपा को जिस हालत में देखा, मुझे छोटी सी उम्र में अब्बा से नफ़रत हो गई थी। बड़ी माँ और आपा के ज़ख्मों से चूर सिसक रही थी। मैंने इन्हें पानी पिलाना चाहा था कि मेरी माँ कमरे में आ गई और इन्होंने पानी का गिलास तोड़ दिया और मुझे हाथ से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गई। मुझे समझ नहीं आती थी अब्बू और हवेली के बाकी लोगों को बड़ी माँ और आपा से क्या खार थी। अब्बा मेरी अम्मा के सामने उफ भी नहीं करते थे। वो जो कहती थी सर झुका के मान लेते थे। और एक दिन जो मैंने देखा, मैं हैरत की इंतहा की गहराइयों में डूब गई। मैंने देखा कि अम्मा ने अब्बा की किसी बात के जवाब में अब्बा को खींच के थप्पड़ मार दिया था और अब्बा ने चुपचाप थप्पड़ खा भी लिया था। मैं तो देखा था कि अब्बा बहुत गुस्सीले थे, तो फिर वो मेरी अम्मा से इतने क्यों डरते थे या इन्हें कुछ क्यों नहीं कहते थे। और बड़ी माँ को तो ऐसे मारते थे जैसे मार ही डालेंगे। इस दिन के बाद मुझे अब्बा से और नफ़रत हो गई थी, जो बड़ी माँ को मारते थे और मेरी माँ से मार खाते थे। और इसी दिन के बाद मैंने गौर करना शुरू किया कि इस घर के सारे ही मर्द अपनी औरतों के सामने उफ तक ना करते थे, चाहे वो इनकी इज़्ज़त उतार कर हवेली की छत पर लटका देती और वही मर्द जब दिल चाहता बड़ी माँ के कमरे में घुस जाते
جہاں سے پھر بڑی ماں کی چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ وہ بھی ابو کی طرح اپنا سارا غصہ بڑی ماں پر نکالتے تھے۔ ایک بات جو اور میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی شام اترتی، ارد گرد کے سب گھروں میں بھی شام اتر آتی، لیکن ایک ہماری حویلی تھی جہاں چراغاں ہوتا تھا اور حویلی روشنیوں سے یوں نہا جاتی جیسے دن کا سما ہو۔ اور پھر اماں مجھے اور تایا تائی اور چاچا چچی کے بچوں کو کمرے میں بند کر دیتی اور دودھ پلا کر سلا دیتی تھیں، اور اس کے بعد مجھے عجیب سی چھن چھن کی آواز آتی تھی جس سے میرا تجسس اور بڑھ جاتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے ہماری حویلی میں۔ میں چھوٹی تھی، سب کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں اس حویلی کے تمام لوگوں کے رویے سمجھتی تھی۔ تایا جان تائی جان کا دم بھرتے نہ تھکتے تھے، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ان کے پاؤں دھو دھو کر پیتے۔ تایا کے 2 ہی بیٹے تھے جو ہاسٹل میں مقیم تھے، اور چچا کے بھی 2 بیٹے تھے جو بہت چھوٹے تھے، اور ایسے میں صرف میرے ابو تھے جن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور تایا کو میں نے کئی بار کہتے سنا تھا کہ میرے ابو کے پاس خزانے کی کنجیاں ہیں۔ حویلی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر سب بڑی ماں کو ہی ٹارچر کیوں کرتے ہیں، اور شام ہوتے ہی حویلی میں چھن چھن کی آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ بڑی ماں جب کچھ لمحات کے لیے بھی کمرے سے باہر نکلتی اور سامنے میری اماں یا تایا یا چچا وغیرہ کو دیکھ لیتی تو دوڑ کر بھاگ جاتی تھی۔ حویلی میں سب یہی کہتے تھے کہ بڑی ماں پاگل ہیں، اور آپا بھی ایک پاگل کی بیٹی ہے، اس لیے وہ بھی پاگل ہے۔ لیکن میرا دل ان سب چیزوں کو نہیں مان رہا تھا۔ اماں روز رات کو مجھے، چچا کے بچوں کو کمرے میں بند کر دیتی تھیں اور سختی سے تاکید کرتی تھیں کہ خبردار، نہ آواز پیدا کرنا اور نہ ہی اچھلنا کودنا، آرام سے سو جانا۔ اور ہم تینوں بچے ماں کی بات مانتے سو جاتے تھے، لیکن آدھی رات کو چھن چھن کی آواز اور کسی عورت کی سسکیوں سے میں جاگ جاتی تھی اور پھر ساری رات سو نہیں پاتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنی تائی سے پوچھ لیا کہ رات کو چھن چھن کی آوازیں اور عورت کی سسکیاں کیوں سنائی دیتی ہیں، تو جو کہانی تائی نے ہم تینوں بچوں کو بٹھا کر سنائی، اس نے ہمارے حواس منجمد کر دیے اور ہم ڈر کے مارے کانپنے لگے تھے۔ تائی نے بتایا تھا کہ بہت پہلے میرے ابو کے دادا صرف حویلی کے ہی نہیں، پورے گاؤں کے چودھری تھے، اور گاؤں کا ہر بندہ ان کا حکم ماننے کا پابند تھا، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو یا چڑیلیں، کیونکہ دادا کے وقت میں چڑیلوں کا خاندان بھی گاؤں میں رہتا تھا۔ ان چڑیلوں کے خاندان میں ایک چڑیل اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ انسانی روپ میں انسانوں کے بیچ انسانوں کی طرح رہتی تھیں، لیکن وہ چڑیلیں آزاد تھیں اور ہرگز کسی کا حکم نہیں ماننا چاہتی تھیں۔ اس لیے میرے ابو کے دادا نے ان چڑیلوں کو ان کے گھر سمیت جلا دیا، اور پھر ان چڑیلوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اب وہ چڑیل لوٹ آئی تھی، اور اس کے لیے ہی سرے شام چراغاں کیا جاتا تھا، کیونکہ چڑیلوں کو روشنی سے نفرت ہوتی ہے، اور جو چھن چھن کی آواز رات کو سنائی دیتی تھی وہ چڑیل کی پائل کی تھی۔ اس رات میرا سارا تجسس مر گیا اور میں کانپتی ہوئی بستر تک تان کر سو گئی، لیکن تائی کی باتوں سے میں اتنا ڈر گئی تھی کہ سو بھی نہ پائی، اور اگلے دن مجھے بخار چڑھ گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور چیک اپ کروا کر دوائی لے آئیں، لیکن میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، اور میں نیم بے ہوشی میں پائل والی چڑیل یا کل والی چڑیل کہے جا رہی تھی۔ اماں نے میرے ماتھے پر گیلے پانی کی پٹیاں رکھیں تو کچھ دیر بعد میرا بخار اتر گیا، لیکن ڈر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے سب سے میرے ڈر کی وجہ پوچھی تو تائی نے اپنی سنائی کہانی کے بارے میں بتا دیا، اور اس دن ایک اور چیز نے مجھے شک کیا تھا، یہ تھی کہ اماں نے تائی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بہت گالیاں دی تھیں، لیکن وہ تائی جن کے سامنے تایا بھی نہیں تک پاتے تھے، وہ اماں کے آگے بھیگی بلی بنی رہی اور کچھ نہ بولی۔
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب میری ماں سے اتنا ڈرتے کیوں تھے۔ خیر کچھ دن بعد میرا ڈر کم ہو گیا تھا اور تجسس بھی۔ اب مجھے جاننے کا شوق نہیں تھا کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے، اور میں ساری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا رہی تھی۔ لیکن ایک رات جب میں دیر تک ٹیسٹ یاد کر رہی تھی تو پائل کی آواز سے میرا دل کانپ گیا، اور میں اس آواز پر غور کیا تو وہ صرف ایک پائل کی آواز نہیں تھی، وہ بہت سی پائلوں کی آواز تھی جو چھن چھن کر کے میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے کتاب ایک طرف رکھی اور ڈرتی ڈرتی کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی، کیونکہ اماں بھی اب بھی دروازے کو باہر سے کنڈی لگاتی تھیں۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جس کی کنڈی بہت اونچی تھی، جس تک میں پہنچ نہیں سکتی تھی۔ میں کچھ دیر اس کنڈی کو دیکھتی رہی اور پھر ذہن میں ایک خیال آیا کہ کنڈی سے تھوڑا نیچے کھڑکی کا سیاہ کانچ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے چھوٹی ٹیبل کھڑکی کے پاس رکھی اور پھر 3-4 تکیے ٹیبل پر رکھ دیے اور ان کے اوپر چڑھ کر ٹوٹے شیشے کے سوراخ سے باہر جھانکا، اور جو میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں سلپ ہو کر دھڑم سے نیچے آ گری۔ میرا بازو بہت زور سے نیچے لگا تھا اور اس میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ میرا دل کیا چیخنے لگ جاؤں، لیکن مارے ڈر کے میرے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ اگلی صبح جب امی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئیں اور مجھے کھڑکی کے پاس سوتے دیکھ کر زور زور سے ہلایا، لیکن میں ہوش میں ہوتی تو جاگتی۔ درد کے مارے میں تڑپتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو اماں نے بینڈ ڈال دیے، جس سے سب اکٹھے ہو گئے اور ڈاکٹر کو بلایا، جس نے میرا بازو چیک کیا جس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ہسپتال جا کر میرے بازو پر پلستر چڑھا دیا گیا تھا اور میں گھر آ چکی تھی، لیکن گھر آ کر بھی مجھ پر خوف طاری تھا، اور جب بڑی ماں میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آئیں تو میں نے چلانا شروع کر دیا، جس سے میری اماں آ گئیں اور بڑی ماں کو مارتے ہوئے کمرے سے نکال دیا۔ بڑی ماں کے جانے کے بعد بھی مجھ پر ڈر طاری تھا، کیونکہ جو میں نے اس رات دیکھا تھا وہ قابل فراموش ہرگز نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ حویلی کا محسن پہلے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور بڑی ماں دلہن بنی گھوم رہی تھی اور ان کی پائلوں سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں 12 سالہ بچی تھی جسے جو کہانی سنا دی گئی وہ اس کو ہر چیز میں ڈھونڈتی تھی، اور مجھے لگا کہ وہ چڑیل بڑی ماں کے بھیس میں آ چکی ہے۔ تب ہی انہیں پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور ہر رات وہی معمول تھا، اور پھر جس دن میں 15 سال کی ہوئی میری آپا کی ماں اور میرے ابو کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میری سالگرہ تھی اور اس دن حویلی میں سب بہت خوش تھے، حالانکہ صحن میں میری آپا کی ماں کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ صرف آپا تھیں جو اپنی ماں کی چارپائی سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں آپا سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے باوجود میری ماں سے ان سے نفرت کرتی تھیں۔ جب بڑی ماں کو دفنانے لے جایا گیا تو آپا چلانے لگی تھی اور چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی تھیں، اور پھر ہر دن معمول بن گیا تھا کہ آپا چیختی چلاتی رہتی اور مجھے لگتا کہ بڑی ماں کی چڑیل آپا کو چمٹ گئی ہے۔ میں چونکہ اب بڑی ہو چکی تھی اور میرا قد کاٹ بھی جوان لڑکیوں کی طرح ہو گیا تھا، تو میں نے اماں سے سفارش کی تھی کہ وہ مجھے کمرے میں بند نہ کیا کریں۔ تو اماں نے میری بات مان لی اور ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ میں شام کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی، اور میں نے بھی اماں سے وعدہ کر لیا، اور یوں مجھے رات کی قید سے آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں آپا کو دلہن بنا کر صحن میں رکھے پھولوں سے سجے تخت پر بٹھا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سب آخر کیا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو رات کے اوقات میں پائل کی چھن چھن سنی تھی، اور پھر بڑی ماں کو دلہن بنے پھولوں سے سجے تخت پر بیٹھے پایا تھا، اور اب بڑی ماں کی جگہ آپا نے لے لی تھی، اور پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ اماں آپا کو دلہن بنا کر پھولوں سے سجے تخت پر بٹھا دیتی تھیں، اور جب صبح ہوتی تو آپ وہاں صحن میں ہوتی تھیں، نہ پھولوں سے سجا تخت وہاں ہوتا تھا، اور جب میں آپا کے کمرے میں جاتی تو وہ اپنے بیڈ پر سو رہی ہوتی تھی، اور وہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی جس سے دلہن بنایا جا سکے۔ سب کچھ ایک بار پھر میرے لیے مسٹری بن چکا تھا، اور مجھے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔
ایک دن جب صبح کے وقت میں پھر سے آپا کے کمرے میں انہیں دیکھنے آئی تو وہ سو رہی تھیں، اور اسی وقت مجھے باہر سے بچی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ آوازیں اتنی تیز تھیں کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جاتے، لیکن آپا کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑتا تھا اور وہ اسی طرح سوتی رہی تھیں۔ میں فوراً سے باہر آئی جہاں چچی صحن میں بیٹھی بین ڈال رہی تھی اور ان کی گود میں ان کا چھوٹا 10 سالہ بیٹا مزمل تھا۔ میں سیڑھیاں پلانگتی تیزی سے نیچے آئی۔ اماں ابا تایا تائی بھی آ چکے تھے۔ چچی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور چچا مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے مزمل کو سانپ نے کاٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر مر گیا تھا۔ مزمل حویلی کا سب سے چھوٹا بچہ تھا اور مجھے بھی اس سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب سارا دن روتے رہے تھے، اور پھر ابا لوگ جب مزمل کو دفنانے لے گئے تب چچی کی حالت دیکھ کر سب رو رہے تھے۔ وہ مزمل مزمل کہتی جنازے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں اور پھر بے ہوش ہو گئیں۔ حویلی میں اتنا کچھ ہو چکا تھا اور آپا سکون سے سو رہی تھیں۔ اتنے شور سے بھی ان کی نیند نہیں ٹوٹی تھی، تو میں ڈر گئی اور ان کے کمرے میں جا کر ان کی نبض چیک کی تو دل کو سکون ملا۔ نبض چل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ جو آئے تھے وہ جا چکے تھے اور اب پھر حویلی ویران ہو گئی تھی، لیکن اس ویران حویلی کو آج پھر روشن کر دیا گیا تھا اور پھر پائل کی چھنکار بھی سنائی دینے لگی۔ اماں آج پھر آپا کو دلہن بنا کے لے آئی تھی اور صحن میں پھولوں سے بچھے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ میں حیران تھی کہ جب حویلی میں سوگ ہونا چاہیے تھا تب اماں نے حویلی کو روشن کر دیا تھا اور آپا کو آج بھی دلہن بنا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل ہر حال میں آپا سے اس سارے معاملے کے بارے میں پوچھوں گی۔ صبح جب میں اٹھی تو حسب معمول باہر کوئی پھول نہ تھا، نہ آپا تھیں۔ میں آپا کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھیں، اور میرے جگانے پر بھی جب نہ جاگیں تو میں نے ان کی بیڈ سائڈ کا دراز چیک کیا، جس سے مجھے نیند کی گولیاں ملیں۔ یقیناً آپا نیند کی گولی کھا کر سوتی تھی، تب ہی انہیں مزمل کی موت کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں شام میں آپا سے بات کرنے کا ارادہ کر کے باہر آئی، جہاں اماں اور چچی بحث کر رہی تھیں اور ملازم سے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ چچا نے اپنے 12 سالہ بیٹے مومل کو اپنی ساتھ لگایا ہوا تھا، جیسے ابھی کوئی چھین کر لے جائے گا۔ چچی اماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اب مزید کسی گناہ کا حصہ نہیں بنیں گی۔ وہ اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہیں، دوسرے کو ہرگز نہیں کھونا چاہتی۔ اور اماں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر چچی کو بد دعائیں دے رہی تھیں۔ ان کا بس نہ چلتا کہ چچا چچی کا گلا گھونٹ دیتی، اور تایا تائی نے بھی چچی کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، لیکن وہ دونوں نہ رکے اور اپنے بیٹے کو لے کر حویلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ حویلی کے سب حالات کا مجھے علم ہو جائے، اور میں جانتی تھی حویلی کے حالات سے کوئی مجھے آگاہ کر سکتا ہے تو وہ آپا تھیں۔ میں عصر کے بعد اماں سے چھپتی چھپاتی آپا کے کمرے میں آ گئی، جو اب جاگ چکی تھیں اور بیڈ پر لیٹے ہوئے چھت کو گھورے جا رہی تھیں۔ میں بھی آپا کے برابر میں لیٹ گئی۔ آپا نے مجھے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر سے چھت کا ایکس رے کرنے لگی۔ میں نے کچھ دیر آپا کو دیکھا اور پھر وہ بات پوچھی جو میں پوچھنے وہاں آئی تھی۔ میری بات پر آپا نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیں۔ ان کی مسکراہٹ میں بہت قرب تھا۔ آپا نے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی اور نہ بتانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ مجھے ان سب معاملات سے دور رکھنا چاہتی ہیں، لیکن میری ضد تھی کہ مجھے سب کچھ بتائیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جو آئیڈیا دیا وہ مجھے کافی پسند آیا تھا۔ آپا نے مجھے کہا آج رات ان کی جگہ میں دلہن بن کر اماں کے ساتھ چلی جاؤں اور پھولوں کے تخت پر بیٹھ کر وہ سب دیکھوں جو میں جاننا چاہتی ہوں، اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ جب اماں آپا کو تیار ہونے کا کہنے آئیں تو میں آپا کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کہہ کر چلی گئی تو میں باہر نکل آئی اور آپا کو اپنے کمرے میں بھیج کر تاکید کی کہ وہ دروازے کو کنڈی لگا کر بیٹھیں
اور اگر کوئی دستک دے تو ہرگز نہ کھولیں اور سوتی بنی رہیں۔ آپا جب چلی گئیں تو میں نے جلدی سے ان کا دلہن کا لباس پہنا اور تیار ہو کر گھونگھٹ نکال لیا۔ میں عمر کی 16ویں میں لگ چکی تھی اور میرا قد کاٹ ابھی اس آپا کے برابر ہو گیا تھا، اس لیے اماں کو کوئی شک نہ ہوا تھا۔ اماں مجھے آپا سمجھ کر اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی صحن میں لے آئیں، جہاں پھولوں سے سجا تخت رکھا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے اس پر بٹھایا اور تخت کے ارد گرد لگے پردے کھینچ کر تخت کو مکمل چھپا دیا۔ مجھے تخت پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے آوازیں آنے لگیں۔ اماں کسی سے بات کر رہی تھی، بلکہ نہیں، وہ تو لین دین کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آج پیسے ڈبل لیں گی اور کم لوگوں کو آج موقع ملے گا، اور دو زبیدہ یعنی میری تائی کے کمرے میں چلی جاؤ اور ایک میرے ساتھ آؤ۔ میں سمجھ نہیں رہی تھی کیسے پیسے، کیسا موقع اور کیسے لوگ تھے جنہیں اماں یہ کب کہہ رہی تھیں۔ ابھی میں کچھ سوچتی کہ اماں چلی گئیں اور تخت کے اطراف لگا ہوا پردہ ہٹا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور جو میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ بڑی ماں پاگل نہیں تھی، سب نے مل کر انہیں پاگل کر دیا تھا اور اب سب کو آپا کو پاگل بنانا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے دیکھا کہ تخت پر آنے والا کوئی مرد تھا جو مسکراتی خباثت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی کہ اماں کون سا لین دین کر رہی تھیں اور کس کو تائی اور اپنے کمرے میں بھیج رہی تھیں۔ مجھے ابا اور تایا پر تھوکنے کا دل کیا تھا، جو سب جانتے تھے اور اپنی بیویوں کو یہ سب کرنے دے رہے تھے، بلکہ وہ دونوں عیاشی کے عادی ہو چکے تھے اور ایک ساتھ بہت پیسوں کے لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دھندا کر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا چچی بھی اسی کی بات کر رہی تھی اور اپنے گناہوں کو مان کر تلافی کرنے کی جستجو میں نکل چکی تھیں۔ حویلی کی سب عورتیں مردوں کا دھندا کر رہی تھیں، لیکن اماں نے مجھے اس سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، اور پھر بھی وہ غلط کر رہی تھی اور کروا رہی تھی۔ بڑی ماں بھی یقیناً یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں ٹارچر کر کے یہ سب کروایا جاتا تھا۔ وہ آنے والا مرد بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر چھینا تھا کہ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں چلاؤں، ماں کو مدد کے لیے پکاروں، جو مجھے اس مکروہ کام سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح میری ماں کو اپنے کیے کا پچھتاوا نہ ہوتا۔ میں نے اپنی آواز کو گھونٹ دیا اور اس بھیڑیے کو اپنا آپ نوچنے دیا۔ وہ ندیدوں کی طرح میرا جسم نوچ رہا تھا اور میں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اور اس پر ہی بس نہیں ہوا۔ جب وہ آدمی اپنا کام کر چکا تھا تو اٹھ کر چلا گیا اور مجھے لگا کہ رہائی مل گئی، مگر یہ ابھی ممکن نہ تھا۔ میری ماں نے جانے کتنے درندوں کے ساتھ آپا کی ایک رات کا سودا کیا تھا اور روز کرتی تھیں جو آج مجھے بھگتنا تھا، اور پھر ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا آیا تھا۔ میں زخموں سے لہو لہان ہو چکی تھی اور میری روح مرنے کی ہو چکی تھی۔ سب اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور میرا برہنہ وجود تخت پر پڑا تھا۔ اماں صبح کی روشنی میں پھوٹتے ہوئے جب اٹھانے آئیں اور پردہ ہٹاتے ہی جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے سر پر بھی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں زخم وجود کے ساتھ اٹھی اور نفرت بھری نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا جو پتھر بن چکی تھی، اور پھر انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری تو ابا اور تایا باہر نکل آئے۔ اماں نے فوراً اس تخت پر پڑا دلہن والا دوپٹہ اٹھا میرے برہنہ جسم کو ڈھانپا۔ آپا بھی میرے کمرے کی کنڈی کھولتی باہر نکل آئی تھیں اور میرے ماں باپ مجھے اس حالت میں دیکھ کر زمین پر بیٹھتے چلے جاتے تھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، جن کا حکمرانوں والے رویے کی وجہ سے مجھے آج سمجھ آئی تھی، کیونکہ وہ اس حویلی میں دھندے کی سرگنا تھیں اور باقی ان کے چیلے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ مجھے یوں لٹا ہوا دیکھ کر وہ تڑپ رہے ہیں تو اپنی بڑی بیٹی کو ہر رات لٹیروں کے حوالے کر کے ان کی روح کیوں نہ نکلی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ آپا ابو کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو صرف بڑی ماں کی بیٹی تھیں، جنہیں وہ شادی کے بعد ساتھ لائی تھیں اور اس حویلی کے مردوں نے اپنا حق سمجھ کر لوٹا تھا۔
دونوں ماں بیٹی کو۔ آپا نے اماں ابا کی طرف دیکھا اور انہیں باور کروایا کہ مکافات عمل اٹل ہے جو شروع ہو چکا تھا۔ پہلے بچی کا بیٹا، اب میں، اور اگلی باری جانے کس کی تھی۔ اسی وقت تایا کا فون بجا اور دوسری طرف سے خبر نے مکافات عمل کے اسٹیمپ پیپر پر مہر لگا دی تھی۔ تایا نے اپنے بیٹوں کو یہاں سے اور ہاسٹل میں رکھا تھا اور یہاں کی حرام کی کمائی سے سپورٹ کار لے کر دی تھی جس میں سوار ان کے دونوں بیٹے نشے کی حالت میں ٹرک سے ٹکرا کر مر چکے تھے اور اب سر پر خاک ڈالنے کی باری تایا اور تائی کی تھی۔ حویلی کے وہ تمام ظالم مکافات عمل کی چکی میں پتے اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔